नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अज़ीज़ सलाम, हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलम-ए-दीन जनाब मौलाना मजाज हक साहब। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। तो नाज़रीन, आपके सवालात भी यकीनी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से थोड़ी सी रहनुमाई मौलाना साहब के ज़रिए आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हमारा मौजू है वो है ज़िक्र की फ़जीलत के बारे में। गुज़िश्ता कुछ मुलाकातों में आपने मौलाना साहब से जाना सब्र के बारे में, शुक्र के बारे में। कुरान पाक में जहाँ जहाँ सब्र और शुक्र की अहमियत का बयान मिलता है वहीं ज़िक्र की फ़जीलत के बारे में भी बयान मिलता है, ताकीद की गई है। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जहाँ नेक बंदों की खूबियाँ बयान की हैं, उनकी खुसूसियात बयान की हैं और ये कहा है कि वल्मुमिनीन वल्मुमिनात वस्सालिहीन वस्सालिहात वल्कानितीन वल्कानितात, वहीं ये भी कहा है कि वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, यानी कसरत से अल्लाह ताला को याद करने वाले और याद करने वालियाँ। तो ये जो ज़िक्र है ये मुख्तलिफ़ माना मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम में कुरान पाक में आया है। कहीं इससे पूरा कुरान पाक जो है वो मुराद लिया जाता है, जैसे कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये जो कुरान पाक है इसे यहाँ पर ज़िक्र कहा गया है, इसे हमने नाजिल किया है और हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और कहीं पर जो है ये मुख्तलिफ़ तस्बीहात के ज़रिए मुख्तलिफ़ कलिमात के ज़रिए ज़िक्र को बयान किया गया है या ज़िक्र से मुराद लिया गया है। तो आइए हम मौलाना साहब से जानते हैं कि ज़िक्र कहते किसे हैं और मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम में ज़िक्र से क्या क्या चीज़ें हम मुराद ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में ज़िक्र जो आज आपने मौजू लिया है ये बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया मौजू है। ज़िक्र की जो सही मायनों में जो लुग़वी मीनिंग है अरबी में, वो याद करना और याद दिलाने के आते हैं। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी याद के लिए जगह जगह ज़िक्र लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जैसे सूरह बकरा की 152 नंबर आयत में जो कहा है अल्लाह ने, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, वो यही है कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, मतलब तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। हमारे यहाँ तो असल में तस्बीहात पढ़ने को, एक तरफ बैठ जाने को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम या कोई भी इसी तरह के अल्लाह अल्लाह करने को, हाँ, उसे सिर्फ ज़िक्र समझा जाता है। वो बुज़ुर्ग जो हैं हमारे आजकल के, किसी के पास कोई जाता है तो वो लाखों में हज़ारों में तस्बीह बताते रहते हैं और वो लोग कोने में बैठ के उन तस्बीहात को ये समझते हैं कि हम वो ज़िक्र कर रहे हैं। असल में तो बात जो है, याद जो होती है वो इंसान के दिल में होती है किसी की। अगर दिल में याद है, ज़बान से नहीं भी हो रही है, तब भी वो ज़िक्र है। असल ज़िक्र जो है वो याद है कि आपकी याद में, आपके दिमाग में, आपके दिल में जो है वो अल्लाह होना चाहिए, अल्लाह की मार्फत होनी चाहिए, वो है असल ज़िक्र। ज़बान से सवा लाख आपने कुछ भी पढ़ लिया और आपके दिल में वो बात उसकी नहीं आई तो आप यकीन करें कि ये ज़िक्र नहीं है। उसका फ़ायदा हो ना हो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन फ़ायदा भी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने बड़े हैं, उनका नाम आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मार्फत, जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, उसका मतलब समझ के, उसकी उन सिफ़ात में गौर व फिक्र करके, वो जो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हदीस कुदसी मिलती है कि मेरा बंदा जब मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ, और जब मेरा वो जिक्र महफिलों में करता है तो मैं भी उससे बेहतर महफिलों में उसका जिक्र करता हूँ, यानी मलाइका के सामने। जी। तो यहाँ मकसद यही है कि तन्हाई में अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में गौर व फिक्र करेंगे तो हमें उसकी बड़ाई, उसकी शान, मकसद उसका पता लगेगा कि उसने इस क्रिएशन को मतलब बनाया क्यों है हमें, या इस दुनिया को, इस कायनात को। तब हमें मार्फत हासिल होगी, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की पहचान हासिल होगी। तन्हाई में तो इस तरह से, और अगर हम महफिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करेंगे, जब हमें अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में पेवस्त हो जाएगी, वही तो चीज़ हम बांटेंगे लोगों में जो हमारे पास होगी। हमारे पास अल्लाह की मोहब्बत होगी तो हम अल्लाह की मोहब्बत ही बांटेंगे। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात, उसकी मोहब्बत हर टाइम हमारे दिलो दिमाग पे छाई हुई होगी तो वही हम बातें करेंगे। आप ये देखें ना कि जगह जगह लोग जो जिक्र करते हैं अपनी पसंदीदा चीज़ों का जिक्र करते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की 200 नंबर आयत में कहा है कि तुम मुझे ऐसे याद करो जैसे अपने बाप दादा को याद करते हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा। मतलब अल्लाह ये चाहता है कि तुम मेरा जिक्र, क्योंकि जिसकी याद दिल में होगी आदमी उसी का जिक्र करता रहता है। अल्लाह चाहता है कि मेरी जो याद है, मेरी जो लोग जिक्र करें वो मोहब्बत के साथ करें। हमें तो असल में बचपन से हम देखते हैं
کہ ڈرایا جاتا ہے اللہ سے. اللہ کا ڈر جو ہے وہ اس مفہوم میں ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے, اللہ کو کوئی بات ہماری بری نہ لگ جائے, اللہ کی کوئی حکم و دلی نہ ہو جائے. تو وہ جو محفلوں میں ذکر ہے وہ یہ ذکر ہے کہ ہم جب معرفت حاصل کر لیں تنہائی میں اللہ رب العزت کی, تو پھر اسے پھیلائے لوگوں میں, کیونکہ یاد دلانا بھی ذکر ہے. بالکل, یاد کرنا, یاد دلانا. یہاں ایک سوال ہے کہ دل میں تو اللہ تعالیٰ رہتا ہے, لوگوں کے درمیان بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی بڑائی, اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں, اس کی شان, اس کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ جو ذکر ہے یہ کس طرح کیا جائے؟ قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے, مختلف طرح کی تسبیحات یا مختلف طرح کی کلمات, جیسے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں, میزان پر بہت بھاری ہیں, اللہ کو بہت محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو ہم ان کلمات کی طرف بھی آئیں گے, اللہ کے اسماء الحسنی کی طرف بھی آئیں گے. پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے, اس کی فضیلت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے, اور اس کے لیے کس حد تک انسان اپنی زندگی کا وقت مخصوص کرے. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کو بھی اللہ جو افضل الذکر کہا جاتا ہے قرآن کو, تو قرآن بھی اگر آپ کے دل میں نہیں ہے اور زبان سے آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں, ثواب تو آپ کو مل جائے گا, لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کا, ہدی للمتقین قرآن کو کہا گیا ہے, ہدایت حاصل نہیں ہوگی. آپ کے دل میں قرآن اترا ہوا ہو تب آپ کو اس ذکر کا فائدہ ملے گا. اصل میں ذکر یاد کو ہے, ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد دلا دے وہ آپ کا ذکر ہے. قرآن ہو, نماز ہو, نماز کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی, آپ یہ دیکھیں کہ جہاں 21واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت میں, وہاں اللہ رب العزت نے کہا ہے نماز قائم کرو, نماز تمہیں برائی سے روکے گی. اور آگے اس میں آگے یہ فرمایا اللہ رب العزت نے, اور یہ بڑا ذکر ہے, بالکل اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. تو نماز کو بھی ذکر کہا. لیکن اگر آپ مان لیجئے نیت باندھنے کے بعد آپ اپنی دکان پہ یا بازار میں یا کہیں ایسی محفل میں پہنچ جاتے ہیں, اللہ سے تو آپ دور ہیں, آپ ایکشن کرتے رہیں, آپ نے سلام پھیر لیا, پتہ لگا آپ کی نماز پوری ہو گئی, اللہ تو آپ کو یاد ہی نہیں آیا. تو اصل میں جب تک اللہ یاد نہ آئے کسی بھی ثواب تو مل جائے گا ایکشن کا آپ کو, لیکن جو اصل مقصد ہے, جو اللہ کی مطلب اس دنیا کو بنانے کی مقصد ہے, روح ہے, وہ نہیں آپ کے اندر آئے گی تب تک جب تک اللہ کی یاد آپ کے دل میں پیوست نہ ہو. نماز میں آپ پہنچے, نیت آپ نے باندھی اور آپ اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے. صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ تک آتا تھا کہ کسی کے اگر خنجر ہو تو وہ نیت باندھ لیتے تھے, خنجر اسی ٹائم کھینچا جاتا تھا جس سے انہیں تکلیف نہ ہو, کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوتے تھے. تو وہ جو یاد ہے نماز میں نیت باندھنے کے بعد اگر آپ اللہ سے جڑ گئے تو پھر تو یہ ذکر ہوا, ورنہ تو بس یہ آپ ایکشن کر رہے ہیں, اس کا ثواب تو آپ کو بالکل. ابھی آپ نے جو واقعہ بیان کیا اس پر یاد آتا ہے کہ کسی صحابی کو گینگرین ہو گئی. اب اس کو اس بیماری کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ وہ پاؤں کاٹ دیا جائے. لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کو پاؤں کو کاٹنا پڑے گا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کاٹ دینا, میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے ادھر نماز کی نیت باندھی, نماز ادا کر رہے ہیں, ادھر ان کا پیر کاٹ دیا گیا, اور وہ اپنی جگہ سے ذرا سا ہلے بھی نہیں. تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ واقعی اگر اللہ کی یاد دل میں انتہائی گہرائی کے ساتھ پیوست ہو تو پھر انسان اگر نماز کی نیت باندھ رہا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی چیز اس کے ذہن کو بھٹکا نہیں سکتی. حضرت علی کا قول ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو ہمارے سامنے ایسی روشن مثالیں موجود ہیں, لیکن ہم نے, آپ نے جیسے صحیح فرمایا کہ انہیں صرف ظاہری رسموں تک محدود کر لیا ہے. اس کی روح تک اترنے کی ضرورت ہے. روح تک اترنے کا عمل آپ نے بتایا کہ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ موجود پاؤ, یعنی اس کو یہ احساس رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہر دم ہے. یہ تبھی ذکر بنے گا. آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ نماز سے باہر نکل آئے سلام پھیرنے کے بعد, اب آپ بازار میں ہیں, اب آپ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں, اب آپ اپنے ماں باپ کے پاس ہیں, رشتہ داروں میں ہیں, حق ادا کرنے ہیں, وہاں اللہ کی یاد آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ گناہوں سے بچیں گے, آپ حق تلفی سے بچیں گے, آپ ظلم سے بچیں گے. مان لیجیے آپ بازار میں ہیں, آپ کاروبار میں ہیں, اپنی دکان پہ ہیں, آپ کو یہ یاد ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے ہر وقت, تو آپ جب کسی سے ڈیلنگ کریں گے تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے وہاں, کیونکہ آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. آپ اپنی بیوی پہ زیادتی نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اس کے یہ حکم ہے. آپ اپنے ماں باپ کو جھڑکی نہیں دے سکتے اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ میرے اللہ کا قرآن میں یہ حکم ہے کہ ہم نے ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھنے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی یاد میں اللہ ہے, آپ کے وجود میں آپ کے ساتھ اللہ ہے, تب آپ ذکر میں ہیں. خالی آپ ایک طرف کونے میں بیٹھ کے تسبیحات پڑھتے رہیں, اس کا ثواب ملے یا نہ ملے مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ذکر نہیں کہلائے گا. بہت بڑی بات آپ نے بھی باتوں باتوں میں کہہ دی, جو کہ ایک دم سے یہ نقطہ آیا ہوا ہے کہ ذکر دراصل اللہ کے احساس کا نام ہے. بے شک, اگر ہمیں احساس ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تبھی ذکر ہے, ادروائز یہ تو چلی رہی ہے زندگی. اصل میں تو بات یہ ہے, قرآن میں اللہ نے جو کہا ہے سورہ بقرہ کی 152 نمبر آیت میں
کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج ہم نے اللہ کو بلا دیا۔ اب اللہ تو اتنی بڑی شان والا ہے، آپ اگر کسی بہت بڑے آدمی کو، بہت بزرگ کو توجہ نہ دو تو ظاہر سی بات ہے اسے فرق تو پڑے گا۔ اب اللہ نے بھی ہمیں بلا رکھا ہے، جو حالات آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ پھر بھی اللہ اتنی رحمتوں والے ہیں کہ بیچ بیچ میں ہمیں چوکاتے رہتے ہیں، اس طرح سے ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں۔ 5 وقت نماز، اذان کی آوازیں ہیں، بزرگان دین ہیں جو ہمیں اللہ کی باتیں یاد دلاتے رہتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم نہیں چونکتے، تو پھر اس میں اللہ کا معاملہ نہیں ہے، پھر تو ہماری غلطی ہے۔ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بندے ہیں اور ان میں وہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ ہمارا ایک رب ہے اور ہم اسے یاد نہیں رکھ پاتے۔ یہاں ایک چیز اور ہے، جیسے کہ اللہ کے فضل سے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، اپنے حقوق العباد بھی جو ہے وہ کسی طرح پورے کر ہی لیتے ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہماری زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہے۔ تو یہ جو ہماری زبان ذکر الہی سے تر رہے، دل میں اللہ کے وجود کا احساس ہے، لیکن زبان کا بھی جو فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتی رہے۔ کن کلمات کے ذریعے زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے؟ اصل میں جو اللہ کے صفاتی نام قرآن میں آئے ہیں، 99 نام ہیں، ان صفات کو اپنے وجود میں اتار لینا، ان میں غور و فکر کرنا، وہ اصل میں ذکر ہے۔ اصل میں اگر آپ اپنے گھر کا چبوترا صاف کرتے رہیں گے اور آپ کے ڈرائنگ روم اور آپ کا گھر گندا پڑا رہے گا تو یہ کوئی ہوشیاری کی بات نہیں ہوگی۔ اصل تو آپ کے قلب کی صفائی ہونی چاہیے، پہلے وہاں ذکر شروع ہو اللہ کا۔ وہ معرفت ہے اللہ کی ناموں میں، جو صفاتی نام ہیں ان میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو وہ آپ کے دل میں پیوست ہو جائیں گے کہ اللہ پاک ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اگر یہ کہتے کہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو، آپ کو اللہ کی پاکی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم جو ہیں عیبدار ہیں، اللہ بے عیب ہے اور اللہ پاک ہے، تسبیحات بتائی جاتی ہے، لیکن آپ کو اللہ کی پاکی کا اندازہ ہو اور آپ اپنے اندر بھی اس پاکی کو اتارنے کی کوشش، اپنی روح کو پاک کرنے کی کوشش کریں، تب آپ کا سبحان اللہ کا ذکر پورا ہوگا۔ اسی طرح سے رحمان و رحیم ہے، جب تک آپ لوگوں کے لیے رحمت نہیں بن جاتے، آپ کا رحمان و رحیم کا ذکر پورا نہیں ہوگا۔ یا مومن کا ذکر جب پورا ہوگا جب آپ لوگوں کے لیے امن والا بن جائیں گے۔ یہاں بھی ایک سوال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے وہی کرتے ہیں جو وہ ہمیں کرتے دیکھتے ہیں یا ہماری زندگی کے معمولات کو فالو کرتے ہیں۔ زندگی میں شب و روز ہمارے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، کسی چیز کو دیکھا، اللہ کی بزرگی یاد آئی، زبان سے نکل گیا سبحان اللہ۔ کوئی اچھی نعمت ہم نے استعمال کی، اللہ نے عطا کی، زبان سے نکل گیا الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تمام چیزیں اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو یقینی طور پر جب ابتدا میں یہ چیزیں ان کی زندگی یا ان کے زبان پر رہیں گی تو آگے بھی وہ جو ہے وہ اللہ کے مختلف طرح کے اذکار اوراد ان کی زبان کا۔ بالکل بالکل، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ کہ وہ بات بات میں دعائیں پڑھتے تھے اور منہ سے ایسے اللہ رب العزت کے پاکی کے حمد و ثنا کے کلمات نکالتے تھے۔ تو اگر آپ بچوں میں بچپن سے ہی یہ چیزیں پیوست کر دیں گے تو بڑے ہوتے ہوتے انہیں لگے گا کہ ہم سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں ہائر ایجوکیشن دلائی ہے، آپ یہ دھیان کر لیں کہ جو لوگ بہت پڑھے لکھے، قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ علم والے جو ہیں وہی اللہ کی محبت صحیح معنوں میں جان پاتے ہیں۔ معرفت جو اللہ کی ہے وہ پہلے، اگر آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دانائی مل گئی، علم آپ کے پاس تھا، تو آپ جو غور و فکر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کریں گے تو اس سے بہت جلدی آپ معرفت، اور وہی مقصد ہے اللہ کا، دنیا بنانے کا مقصد بھی اللہ کا۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، ہر ایک چیز کا ذکر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تصویر کر رہی ہے، اور اللہ نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جی معرفت میں پہچانا جاؤں، اسی لیے اس نے وہ تمام چیزیں بتائی کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ معرفت الہی کی شمع بچوں کے دل میں کس طرح روشن کریں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی دعا ہے، صبح اٹھ کر بیدار ہونے کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا ہے، پانی پینے کی دعا ہے۔ یہ تمام چیزیں یقینی طور پر بچوں کو اس بات کا احساس دلائیں گی کہ کوئی ہستی ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، اور ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی بندگی بھی بجا لائیں اور اس کا شکر بھی ادا کریں۔ تو یہ کتنا ضروری ہے ہمارے تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا؟ ہاں، تو انہیں یہی چاہیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو جی، جو چیزیں سنت ہیں، جو ریکمنڈ کر کے گئے ہیں حضور، ان سے زیادہ ویلیو کسی چیز کی نہیں ہے۔ کسی بڑے سے 100 بزرگ مل کے بیٹھ جائیں اور کوئی نئی چیز بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ بھاری ہے اس پہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گئے ہیں، وہ اگر آپ اپنے بچوں میں بچپن سے ڈالنی شروع کریں گے تو بڑے ہوتے تک انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروان چڑھے گی ان کے اندر برکتوں کے ساتھ۔ تو جو حضور دعائیں پڑھتے تھے ہر موقع پہ، وہ دعائیں اپنے بچوں کو سکھائیں،
انہیں اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کے ناموں جو صفاتی نام ہیں ان میں غور و فکر کی تلقین کریں، انہیں بھی تسبیحات پڑھائیں. مان لو کوئی بچہ اسٹوڈنٹ ہے تو اسے بتائیں کہ بیٹا آپ کو ایک تسبیح روز ربی زدنی علما کی پڑھنی ہے، قرآن کی آیت ہے اور اس سے آپ کا علم بڑھے گا. مان لو اگر کوئی بچہ باہر نکل رہا ہے اسے کہیں کہ بیٹا آپ باہر نکل رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے یا 2 نفل پڑھ کے نکلیں. مطلب ہر اس کے پہلو میں اللہ کا نام شامل ہو. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم قرآن کھولو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور بسم اللہ کے ساتھ قرآن کی شروعات کرنا ہی ہے کہ ہمیں ہر کام جو ہے. اب آپ دیکھیں نا قرآن میں جو پہلی آیت اتری ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے. ہر نیک کام، ہر جو بھی آپ نیا کام شروع کر رہے ہوں اسے آپ اللہ کے نام سے شروع کریں اور اللہ سے استخارہ کر کے مشورہ کر کے شروع کریں. بہت شکریہ مولانا صاحب، موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے اور مزید باتیں اس موضوع کے تعلق سے کریں گے. 2 کالرز ہیں، ایوب صاحب اور نسیم بانو. نسیم صاحب آپ سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار کیجئے، پہلے ہم ایوب بھائی سے بات کر رہے ہیں. ایوب بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، میں ایوب غنی بات کروں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایوب بھائی. میری جو پریشانی ہے، میں آپ کو اس سے پہلے بھی بات کیا تھا، میں تھوڑا پریشان ہوں. وہ بولے جی نماز کی پابندی نہیں ہو رہی تھی، میں نماز کی پابندی بھی کر رہا ہوں، ہر چیز کر رہا ہوں. آج بسم اللہ بول کے آج نکل رہا ہوں میں کاروبار کے لیے. جی اور جو ہے نا میرا تھوڑا فائنانس گاڑی کا فائنانس بننے کا، میں آٹو ڈرائیور ہوں. جی تو وہ جو ہے نا میرے کو اتنے تکلیف آ رہے ہیں 2-3 مہینے سے. کچھ بھی کر رہا ہوں کام تو مشکل آ رہا، کچھ نہ کچھ مشکل آ رہی. کبھی ایکسیڈنٹ ہو جا رہا، کبھی گاڑی پکڑ جا رہی، ایسا ہو رہا. آج پھر بسم اللہ، آج پھر نکل رہا ہوں میں، آج سے پھر شروع کر رہا ہوں جی. کاروبار. اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو، آپ کے کاروبار کو آسان بنائے. آپ اللہ کا نام لے کر نکل رہے ہیں. آدھا کام تو آپ نے کر لیا، آدھا کام مولانا صاحب کی رہنمائی کے ذریعے ہوگا. تھوڑا سا انتظار. نسیم صاحبہ آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ نسیم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی فرمائیے. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بالکل میوٹ کر دیجئے، بند کر دیجئے آواز اور اپنا سوال بیان کیجئے کیونکہ یہاں ہمیں بریک لینا ہے. جی میں بول رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا سوال بتا دیجئے. جی وہ میرا لڑکے کا ندیم کا پہلے ہم نے رشتہ کرے تھے، وہاں سے رشتہ بھی ٹوٹ گیا. ہاں رشتہ کیوں ٹوٹا نسیم صاحبہ؟ پہلے ایسی کرے تھے وہ ٹوٹ گئی. ابھی دوسری جگہ شادی کرے ہم نے، وہاں پر بھی وہ لڑکی نے کورٹ میں کیس ڈال دی. چلیے ہم سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن لڑکوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو یقینی طور پر اس میں بھی کہیں نہ کوئی رکاوٹ، کوئی بندش ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. ایوب بھائی کا سوال پہلے ہم لے رہے ہیں. مولانا صاحب بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے کہا جیسے کہ میں اپنے کام کے لیے نکل رہا ہوں، یا جیسے انہوں نے کہا فائنانس کے لیے نکل رہا ہوں. اصل میں بات یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے ہر کام ایسے ہی بنا دے. اللہ نے قانون بنا کے بھیج دیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے سورہ بقرہ کی 279 نمبر آیت میں کہ جو سود کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اب اگر ہم کسی بھی حرام کام کے لیے باہر نکلیں اور بسم اللہ پڑھ کے نکلیں تو اللہ کیسے اس میں فلاح دے دے گا، کیسے برکت دے دے گا جو اس کی مخالفت کا کام ہے. انہیں چاہیے کہ چاہے پرانی گاڑیاں لیں، فائننس کے کام سے بالکل بچ جائیں، فائننس نہ کرائیں گاڑی، چاہے پرانی گاڑی لے لیں، اس کام کو چھوڑ دیں. اگر اس میں حرام کام میں ملوث ہیں تو بالکل بچیں اس سے. 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر. 5 وقت پر نمازیں، چاہے فرض پڑھیں شروعات میں، لیکن وقت پہ اپنی 5 نمازیں درست کریں. اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں. اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کے اللہ جو میں نے پہلے جو فائننس کا کر لیا گاڑیوں میں، آپ اسے معاف کر دیجیے. آگے مرتا مر جاؤں گا، کسی بھی قیمت پہ یہ کام نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ پچھلا گناہ معاف ہو جائے گا. آپ دیکھیں برکت کتنی آتی ہے. عموماً برکت کے لیے آپ یا مولانا عبداللہ طارق صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے اللہ کی راہ میں ضرور روزانہ کسی پہ جتنی بھی اپنی گنجائش ہے کسی کو کھانا کھلا دیں، یا جو اللہ تعالیٰ اس دن کی آمدنی آپ کو دے رہا ہے اس میں سے ایک معاملہ اللہ کے ساتھ بھی کر لیں. بالکل. اصل میں جو بھی حالات ہونا اس وقت، مان لو ان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ان کی چاہے حیثیت ایسی ہے کہ یہ 1 روپیہ ایک گلک میں ڈال دیا کریں روز. جب وہ 30 روپے ہو جائیں تو کسی غریب کو دے دیں جس سے اس کے کام آ سکے. اس سے یہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات فرمائی ہے کہ جو صدقات ہیں وہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں.
تو جو بلا اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آ رہی ہوگی تو وہ ٹل جائے گی اس طرح سے انشاءاللہ. شنو فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شنو ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت دن سے نمبر ملا تھا آپ کا, آج ملا. جی الحمدللہ, ہر شے کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. جی حافظ جی کو بھی السلام علیکم. السلام رحمۃ. حافظ جی نے دوائی بتائی تھی, جیسے میں نے سنا تھا 2 مہینے پہلے کہ شوگر ہے, تو ایلوا بتایا تھا انہوں نے, تو وہ میں کھا رہی ہوں 2 مہینے سے, 2 چنوں کے برابر بتایا تھا. اور آگے کی جو دوائی بتائی تھی وہ میرے یاد نہیں رہی, وہ میں کھا رہی ہوں, بس ایلوا کھا رہی ہوں. اب مجھے 2 مہینے ہو گئے کھاتے دوائی کو. اب حافظ جی بتائیں پھر میں اب کیا کروں. میں نے دوائی استعمال کی, مجھے بھی بتایا, ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہیں شوگر ہے, تو میں نے دوائی انگریزی نہیں کھائی, نہ کوئی بھی دوائی کھائی ہے, بس انہوں کی ہی دوائی شروع کری ہے. میں شوگر ٹیسٹ کرائی؟ آپ نے اپنی شوگر ٹیسٹ کروائی؟ ہاں کروائی. نارمل ہے؟ کھانے کے بعد پہلے کروائی تھی میں نے, جب مجھے بتائی تھی کھانے کے بعد 300-350 اور اب دوائی کھانے کے بعد 180. جی یہ ایلوا یا جو بھی دوا آپ کو بتائی تھی اس کو کھانے کے بعد آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے؟ ابھی تک تو ٹیسٹ نہیں کروایا, لیکن تھوڑا مجھے فائدہ خود ہی لگ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا ارشد بھائی کا سوال لیں, پھر آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جی ارشد صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارشد بھائی. جی باجی, میری امی کا انتقال ہو گیا تھا, پاپا میرے پاکستان چلے گئے ہیں. جی آپ, تو وہ ہم سے محبت نہیں کرتے پاپا میرے. اور باقی بھائی بہن آپ اکیلے ہیں؟ ایک بہن میری بڑی ہے, اس کی شادی کر دی ہم نے, 3 بیٹے ماشاءاللہ اس کے. ماشاءاللہ. لیکن آپ بالکل تنہا ہیں؟ ہم اکیلے ہیں باجی. میری بہن کی اس کی شادی کر دی, نانی نانا نے ہمیں پالا تھا. جی یعنی فی الحال آپ کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. نہیں آئے, جیسے ہم نانی کے پاس رہتے ہیں, نانا کا انتقال ہو گیا, ماموں الگ رہتے ہیں. جی نہیں. اللہ آپ کے حالات بہتر کرے, اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. کیوں مولانا صاحب کیا کیا جائے ان کے لیے؟ جیسے حالات تو انہوں نے بتائے, مسئلہ تنہائی کا ہے. ہاں ایج نہیں بتائی نا ابھی ان کی شادی کرا. ایسا لگتا ہے ارشد کی شادی نہیں ہوئی. ارشد صاحب فون لائن پہ موجود ہیں؟ جی. آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں میری شادی نہیں ہوئی, منگنی ہوئی تھی باجی, ٹوٹ گئی وہ منگنی. ہاں تو یہ بات اس طرح پوری بتائیے کہ یہ مسئلہ بھی درپیش ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کریں بھائی کہ ایک تو کوشش, اب یہ جو میں دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا اور کوئی اچھی لڑکی آپ کو مل جائے گی, تنہائی آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ اپنے والد کو بھی معاف کریں, مطلب دل میں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہ لائیں نیگیٹو, پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو جنت کا دروازہ فرمایا ہے. تو اس لیے آپ اپنے جنت کے دروازے کو کھلا رکھیں, ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ اگر وہ ظلم زیادتی کر رہے ہوں تو اسے ان سے دور کر دے, جس سے ان کی آخرت سنورے. اور آپ اپنے لیے کوشش کریں کہ کوئی اچھی نیک لڑکی مل جائے تو آپ اپنا گھر بسا لیں, اس سے آپ کی تنہائی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ, اور 100 بار آیت کریمہ روز پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ اللہ سے دعا کریں. اور چلتے پھرتے یا ولی یا نصیر, یا ولی یا نصیر یہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ. سائرہ صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ گھر میں نا بہت سارے لڑائی بہت زیادہ چھوٹی باتیں سے. ٹھیک, روبینہ صاحب آپ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ فلم لائن میں لائٹ کے انچارج ہیں, ان کے انڈر پہ 20-25 مسلم کام کرتے ہیں. میں بولتی ہوں کام چھوڑ دو, وہ حلال ہے یا حرام ہے, بولتی ان کے گھر کا اسلام میرے سے چلتا ہے, میں کیا کروں, میں تو پھنسا ہوا. اور میرا دوسرا سوال ہے, میرے ہسبینڈ کا میری بہن کا چکر ہے. وہ بولتے ہیں میری بہن کی شادی نہیں کرتی, 30 سال کی ہوئی, بولتی ہے میں بہنوئی کے نام سے ہی آؤں گی. کچھ ایسا دعا بتا دیجیے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے. ماں باپ میرے پاس پریشان ہیں. آپ کا دوسرا مسئلہ تو سمجھ میں آیا, جو پہلا سوال ہے وہ آپ تک پہنچا؟ پہلا سوال ذرا دہرائیے, ہم سمجھ نہیں پائے اسے. ہیلو, پہلا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ فلم لائن میں کام کرتے ہیں, لائٹ کے مین انچارج ہے. ان کے انڈر پہ 25-30 مسلم کام کرتے ہیں. میں ہسبینڈ کو بولتی ہوں یہ کام چھوڑ دیجیے, لیکن ان کا کہنا ہے 300 آدمی کا گھر کا چولہا میرے سے چلتا, میں کیسے چھوڑ دوں, یہ بھی تو ایک عبادت ہے. ان کے بچوں کا دعا تو میرے کو لگتا ہے. آپ ان کا کام کیوں چھڑوانا چاہتی ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو؟ مطلب سب کوئی بولتے, بہت مسلم لوگ بولتے یہ کام حرام ہے. حرام تو نہیں, وہی مجھے آپ سے پوچھنا. آپ کام کے بارے میں بتائیے, کام کرتے کیا ہے وہ؟ لائٹ کے مین انچارج ہے. تو یہ حرام کہاں سے ہوا؟ مطلب وہی سب بولتے ہیں, اس کے لیے آپ وہی مجھے بتائیے حرام ہے کہ حلال ہے. جی ٹھیک ہے.
اصل میں ان کا جو معاملہ ہے نا، وہ مجھے جو ان کی بات سے لگ رہا ہے، یہ لائٹ کی چوری میں ملوث جو لوگ ہوتے ہیں وہ رشوتیں دیتے ہیں، جو ہیڈ ہوتے ہیں انہیں، اور جو اس طرح کے امپلائی ہوتے ہیں، تو وہ تو حرام ہے رشوت لینا، اس طرح سے چوری کرانا. تو اگر وہ کام کر رہے ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ اس سے نکل جائیں، اس کام سے کام نہ چھوڑیں. لائٹ کا کام اپنے آپ میں حرام نہیں ہے، جاب حرام نہیں ہے، اور لیکن یہ رشوت لینا یا چوری کرانا یہ تو بالکل حرام ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں بات کی ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے. تو وہ بالکل آج ہی طے کر لیں انشاءاللہ کہ میں رشوت نہیں لوں گا، چوری نہیں کراؤں گا، تو وہ بالکل ان کے لیے پاک صاف کام ہے. لیکن اس وجہ سے وہ رشوت بھی لیتے رہیں، چوری بھی کراتے رہیں، اس کرسی پہ بھی بیٹھے رہیں کہ میرے نیچے 25 مسلمان یا کوئی بھی غیر مسلم کوئی بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے گھر چل رہے ہیں. یہ کسی بھی قیمت پہ مناسب نہیں ہے. سب کو انڈیویجولی اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے. اگر وہ اس دھندے سے نہیں نکل سکتے حرام کام سے تو بالکل جاب چھوڑ دینی چاہیے. چاہے 25 لوگوں کا انتظام اللہ دیکھے گا. وہ 25 تو کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت تو 7 ارب کی دنیا کو پال رہا ہے، تو 25 کی ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. اگر وہ پاک صاف کر سکتے ہوں اپنی جاب کو تو اسے کنٹینیو کریں، ادروائز چھوڑ دیں. دوسرا ان کا مسئلہ، ان کا جو ان کی بہن ہے وہ ان کے شوہر کے ساتھ اس کا کوئی افیئر ہے. وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پردے کا انتظام نہیں کیا جاتا، جبکہ اسلام جو ہے پردے کی تلقین کرتا ہے. سالی سے بھی پڑتا ہے، صرف اسی وجہ سے سالی جو ہے اس سے نکاح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی وائف جو ہے وہ زندہ ہیں. لیکن کیونکہ گھروں میں سالیوں کا آنا جانا اور اس طرح سے ان کا جس طرح کے کپڑے آج کل پہنے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت مرد کے خلط ملت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جہاں تنہائی میں عورت اور مرد ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا. تو وہاں شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. انہیں بالکل سختی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو کہہ دینا چاہیے کہ میرے گھر میں میری بہن نہیں آئے گی، اور اس کے لیے ایک یہ عمل کریں کہ عصر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے صرف ایک دعا کریں اللہ سے کہ اللہ میری بہن کا رشتہ کرا دیجئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رشتہ ہو جائے گا، اور اسے چاہے پٹائی کرنی پڑے اس کی، چاہے اسے دھکے دینے پڑے، اور چاہے ہنگامہ کرنا پڑے. اس میں نہ ڈریں کہ اب میرے ہسبینڈ جو ہیں مجھے کچھ کہیں گے یا محلے والے کیا کہیں گے، بلکہ اللہ سے ڈریں کیونکہ ان کی آخرت خراب ہو رہی ہے دونوں کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناجائز تعلق ختم کرانے کے لیے سورہ مائدہ کی 100 نمبر آیت کا ورد رکھیں، 7 بار یا 21 بار روز پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کا معلوم انشاءاللہ. سلطانہ صاحبہ اور زائدہ صاحبہ. زائدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. سلطانہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، میرا ایک بھائی ہے، وہ بہت دیندار ہے، نمازی ہے، اور اس کو ایک غیر مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، تو وہ ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے. وہ لڑکی اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرے ماں باپ اس چیز کے لیے راضی نہیں ہے. غیر مسلمان لڑکی اگر نکاح کر کے لائیں گے تو ہمارے گھر کے طور طریقے سمجھ نہیں پائے گی. ٹھیک ہے، موقع تو دینا چاہیے، تھوڑا سا انتظار، اس پہ مولانا صاحب ضرور بتائیں گے. زائدہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے پوچھنا تھا، میرے چہرے پر ایک داغ ہے، وہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہتا ہے. کس رنگ کا داغ ہے زائدہ صاحبہ؟ داغ کس رنگ کا ہے؟ کالا ہے، لال ہے؟ کالا ہے، لال ہے؟ کالا ہے. تھوڑا سا پہلے 4-5 سال پہلے سے ہے، ٹریٹمنٹ کیے تو بھی وہ کم نہیں ہو رہا. جی. تھوڑا بڑھ کے تھوڑا لائٹ بڑا ہوا ہے، سیدھے طرف ہے. ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، میری آنکھ پھٹکتی ہے، سیدھی آنکھ زیادہ تر اوپر کی. ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. شائستہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں. بہن اپنا سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ شائستہ صاحبہ فون پہ موجود نہیں ہے، لیکن جو سوال تھا بریک کے دوران تھوڑی سی ان سے بات ہوئی ہماری، انہوں نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار انہیں بہت ستا رہے ہیں. اچھا. اب کیوں ستا رہے ہیں یہ بات تب بھی نہیں ہو پائی تھی، رابطہ منقطع ہو گیا تھا. ہاں، اصل میں بعض یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اور انہیں لوگ جو ہے ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی ٹارچر بھی کرتے ہیں اور جسمانی ٹارچر بھی کرتے ہیں، جیسا جس کا موقع لگتا ہے. یہ دنیا ہے اصل میں، یہاں تو اسی طرح سے چلتا ہے کہ کوئی کیسا اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور خود سارے لوگ کمزور ہیں ویسے تو. اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا کہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس کی تخلیق میں نے کس طرح کی ہے اور یہ جھگڑالو بن بیٹھا. کوئی دعا بتا دیجیے. ہاں، اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 81 نمبر آیت، جال حقا و زحاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بہت فائدہ ہوگا. اور ایک
اللہ رب العزت سے 100 بار ان ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ میری ان تمام لوگوں سے حفاظت فرما، پھر اللہ انشاءاللہ ان کی حفاظت چاہے فرشتوں سے کرے گا انشاءاللہ، اور اپنی نماز درست رکھے. بالکل. نسیم صاحبہ کا جو سوال ہے، انہوں نے بتایا ان کے بیٹے کا نام ندیم ہے، پہلا رشتہ ٹوٹ گیا، دوسری جگہ جہاں رشتہ کیا تو لڑکی نے کیس کروا دیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں اب یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح کے رشتے ہو جاتے ہیں اور وہ کئی سال رہتے ہیں، اس میں جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں فون پہ یا میٹنگیں کرتے ہیں، اس میں بہت خرابی پیدا ہو گئی. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے نکاح کیا، 3 سال کے بعد رخصتی کرا لی. تو اب تو یہ ہونا چاہیے، منگنی کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں رشتے ہونے کا، سیدھا نکاح ہونا چاہیے. اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. ان کے بچے سے کوئی ضرور ایسی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، پہلی بچی کے لیے بھی اور دوسری بچی کے لیے بھی. اب تو انہیں یہ چاہیے کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا کام کریں اس بچے کا، اور وہاں سے نکلنے کے لیے یہ جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی 81 نمبر آیت، یہ بھی مقدموں سے بری کرانے کے لیے بہت مؤثر آیت ہے. اور ایک وہ جو اس سے پہلی والی آیت ہے اسی صورت کی بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ اور اگلی والی آیت جاء الحق وزهق الباطل ملا کے پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ ہماری حفاظت 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ 40 آیت کریمہ پڑھ کے اپنے بچے کے لیے رشتے کی دعا کریں، اگلا رشتہ ہو جائے، اس سے انشاءاللہ نجات. انشاءاللہ. رفیق بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے شوہر کو پیرلس ہو گیا تھا جی. اچانک ان کی نس پھٹ گئی تھی. جی. ابھی کیا حال ہے ان کا؟ ابھی مطلب وہ چل نہیں سکتے. اچھا. تھوڑا سا لکڑی لے کر چلتے ہو. کس سائڈ میں ہوا ہے؟ یہ کس طرف ہے؟ دائیں جانب ہے بائیں طرف ہے؟ دائیں طرف ہے. شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر ہے کیا؟ نہیں شوگر وغیرہ نہیں، بی پی ہوا پر ہم کو پتہ نہیں چلا، اچانک بی پی ہوا. جی. تو ابھی بلڈ پریشر نارمل ہے یا کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے؟ نہیں گولی چالو ہے، ڈاکٹر بولے کہ گولی چالو رہے گی. ٹھیک. جی. انہیں یہ چاہیے کہ ان کے ہسبینڈ کو کہ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار پڑھیں، اور 5 کاجو 5 منقع روز انہیں دیں، اور 5 پتی زعفران کی کھانے کے بعد 1 گھونٹ پانی سے صبح شام دونوں ٹائم، 5 پتی زعفران 1 گھونٹ پانی سے، مطلب پانی تھوڑا کم ہو، اور 1 کلونجی کست شیری اور مہندی پتہ اس کا صفو بنا لیں، برابر مقدار میں لے کے پیس کے، اور آدھا چمچ 3 ٹائم دن میں کھانے کے بعد دیں. اور ان کے اس سائڈ کی جدھر پیرالائسس ہوا ہے انہیں اس کی مالش کریں. ارنڈی کا تیل ایک آتا ہے اسے گرم کر کے، جو کاسٹر آئل بھی کہلاتا ہے، اسے گرم کر کے اس کی مالش کریں ان کے ہاتھ کی، یا زیتون کے تیل میں نمک ملا کے اس کی مالش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے یہ 15-20 دن میں ان کے ہاتھ پیر موومنٹ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اب شنو صاحبہ نے آپ کے کہنے پر ایلوا وغیرہ کا استعمال کیا، فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، اب کیا کریں؟ اور وہ ابھی ایلوا جاری رکھیں اور پھر شوگر ٹیسٹ کرا کے پھر ہمیں فون کریں. اور وہ جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ مہندی پتہ، کلونجی اور کستے شیری، کوٹ مٹی، یہ تینوں چیزیں برابر مقدار میں ملا کے اور صفو بنا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ 2 ٹائم کھانے کے بعد لیتی رہیں، انشاءاللہ ان کی شوگر نارمل رہی. ایلوا بھی بند نہ کریں جب تک کہ ٹیسٹ نہ کرا لیں. جی. زیادہ صاحبہ نے بتایا ان کے چہرے پہ کالے رنگ کا داغ ہے اور یہ داغ بڑھ رہا ہے. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ہر وضو کے بعد گیلے چہرے پر پھٹکری، ایک پھٹکری کا ٹکڑا اپنے وضو کی جگہ پہ رکھ لیں اور اس نشان پہ وہ پھٹکری کا ٹکڑا لگائیں. دوسرے رات کو سوتے ہوئے کالا انگوری سرکہ آتا ہے، اس میں روئی بھگو کے یا کپڑا بھگو کے اسے دھیرے دھیرے رب کریں اس نشان کو، انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ نشان ان کا دور ہو جائے گا. ایک چیز آتی ہے کستے شیری، کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے، اسے پسوا لیں، جڑ ہوتی ہے ایک طریقے کی، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. انشاءاللہ وہ دیکھیں گے دھیرے دھیرے وہ دبا پہلے لال ہوگا، پھر گلابی ہوگا، پھر سفید ہوگا، پھر صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تبسم صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ تبسم صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ جی تو بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آگرہ سے بول رہی ہوں. میری ممی کی پیروں میں چربی آ رہی ہے، تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ چربی گھلے گی نہیں. میں بہت پریشان ہوں، کچھ بتائیے. جی ٹھیک ہے. انہیں ان کی مدر کو یہ چاہیے ایک تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں 300 بار، آیت کریمہ 40 بار، اور ایک انار دانے کا جوشاندہ بنائیں، تھوڑا سا کھٹا انار دانہ جو آتا ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں لے کے اسے پکا کے جوشاندہ بنا کے وہ پئیں روز. اور ایک وہ جو کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں لے کے اس کا صفو بنا کے آدھا چمچ 2 یا 3 ٹائم دن میں لیں. تیز گرم پانی پئیں، کھولتا ہوا پانی جتنا وہ پی سکتی ہوں گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں،
ایک گلاس صبح، ایک دوپہر، ایک شام، 3 ٹائم کم سے کم، ساری چربی کھل جائے گی. جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیں، یہ عمل کریں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بالکل شفا ہوگی. روشن صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا دیکھتے ہیں پروگرام، بہت اچھا لگتا ہے. بہت دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں، کم سے کم 8 مہینہ سے کوشش کرتے ہیں. آج ہمیں آپ کا نمبر لگا، الحمدللہ. بہت دل میں خواہش تھا کہ آپ سے ہمیں بات ہو. جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. پریشان ہیں اپنا، جو بول رہا ہے مولانا صاحب ہم سب چیز کر رہی ہیں، مگر ہماری پریشانی کم نہ ہو. دقت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ سب جو دیکھتے ہیں، جو ہمارا پچھلے زندگی میں ہوا ہے بچپن میں، وہی سب ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ سب دوہرا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ نے جو پریشانیوں کا ذکر کیا، کس طرح کی پریشانیاں ہیں؟ کہ جو ہمارا پورا ہاتھ ایک دم لال ہو جاتا ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، درد ہونے لگتا ہے. میرے دیہ میں میرے اتنا کشٹ ہے، بہت تیز کرا ہے، کہیں سے کوئی بیماری نہ نکل رہا. ٹھیک ہے مولانا صاحب بتائیے، تم توبہ نماز بار بار توبہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. سہیل اختر صاحب آپ اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل بھائی ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے. ہاں کم کر دیے. جی جی اب بتائیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ نکاح کا 2-3 سال ہو گیا، میں 4 ماس کا صحیح ٹائم پہ نہیں آنا، رک کے آنا. اور آپ تک بات پہنچی؟ سہیل بھائی سوال دہرائیے، سوال دہرائیے. سوال یہ ہے کہ نکاح کا 3 سال ہو گیا، نکاح کو یہ ہے کہ ان کا ماسک صحیح ٹائم پہ نہیں آتا ہے، مہینے میں 3 مہینے میں 6 مہینے میں ایسا آتا ہے. جی 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 ٹھیک ٹھیک. چھوٹا سا بریک لینا ہوگا ہمیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد آئیے سوالات کے جانے بڑھتے ہیں. سائرہ صاحبہ نے بتایا گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. جی اصل میں وہاں آج کل حالات تو ایسے ہی ہو گئے، گھروں میں لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں، اور آپس میں اصل میں برداشت کی کمی ہو گئی، بہت زیادہ پیشنس نہیں ہے لوگوں میں، دل چھوٹے ہو گئے. ہاں اس وجہ سے جھگڑے رہتے ہیں. انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو 4تھے سپارے کا 2 رکوع پڑھ کے 1 جگ پانی پہ دم کر لیا اور سب کو 1 گلاس پانی روز پلا دیا. 8-10 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سارا. ایک یا ودود پڑھ کے کئی دن مغرب کے بعد چینی نمک دم کر کے رکھ لیں اور وہ سارے گھر کو پلائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اپنے ہاں محبت کی، آپس میں انڈرسٹینڈنگ. جی دائیں آنکھ کے پھڑکنے کا کیا مطلب؟ وہ کمزوری کی وجہ ہوتی ہے. رات کو شہد اور دودھ یہ پئیں گی انشاءاللہ آپ 5-4 دن، اور 5 منقع رات کو لے لیا کریں، انشاءاللہ وہ آنکھ پھڑکنی بند ہو جائے گی. جی روشن صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ان کے جسم میں درد ہے، جیسے انہوں نے بہت ساری تکالیف بتائیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اب تک کی زندگی کے حالات ہیں وہی خواب میں دیکھتی ہیں. ہاں خوابوں کے لیے تو علم نشرہ والی جو صورت ہے اسے 7 بار ورد کریں بسم اللہ کے ساتھ، روز رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور بعد کے 3 قل پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جسم پہ بھی دم کر لیں اور اللہ سے دعا کر کے سوئیں. خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ. دوسرے اگر انہیں الرجی نہیں ہے، وہ چہرے کی سرخی کس وجہ سے آتی ہے تو پتہ نہیں، بنا دیکھے نہیں بتایا جا سکتا، تو یہ رات کو دودھ میں ہلدی ڈال کے پئیں، آدھا چمچ ہلدی 1 گلاس دودھ میں، تو انہیں درد میں کافی فائدہ ہوگا. دوسرے وہ مہندی پتہ، کوٹ مٹی اور کلونجی برابر مقدار میں لے کے اسے پسوا لیں، صفو بنا کے آدھا چمچ دن میں 3 بار کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے درد دور ہو جائیں گے سارے. اللہ انشاءاللہ. یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ مستقل ورد رکھیں، جب بھی یاد آ جائے، چاہے 1000 دفعہ پڑھتے رہو. سلطانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی ان کے بھائی سے محبت کرتی ہے اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہونے کو تیار ہے. والدین مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے طور طریقے، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کو نہیں اپنا پائے گی. اصل میں اس وجہ سے تو مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ان کے والدین راضی نہیں ہیں تو ان کے لیے ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جس ماں نے انہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اپنا 2 سال خون پلایا ہے، ان کے پیشابوں میں سوئی ہے، پہلے اس کا حق ہے. اگر انہیں کنونس کر سکیں اور بچی بھی تیار ہے پھر تو یہ بہت بڑھیا بات ہوگی. لیکن اگر اس کے پیرنٹس تیار نہیں ہیں تو پھر ان کے خلاف جا کے انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے. جی اب آخری سوال سہیل بھائی کا ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا 3 سال نکاح کو یعنی شادی کو ہو گئے، جو اہلیاں ہیں انہیں شاید پیریڈز کی کوئی پرابلم ہے، بے قاعدگی. جی ان کو یہ چاہیے کہ انہیں 7 انجیر روز دیں نہار منہ، 3-4 دن میں انہیں پیریڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مستقل دیتے رہیں ابھی 8-10 دن تک. اور ایک کلونجی کو پیس کے رکھ لیں اور 1 چٹکی کلونجی دن میں 3 یا 4 بار لے لیا کریں. وہ
8-10 दिन में उनका ये मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कभी अगर फिर इस तरह से पीरियड रुके तो 7 अंजीर उन्हें 2-3 दिन देंगे तो वो पीरियड। ये अंजीर क्या पानी में भिगो कर खाएं? नहीं, अगर वजन उनका ज़्यादा है तो रात को पानी में भिगो दें, सुबह पानी फेंक दें, अदरवाइज ऐसे ही खा लें, बहुत अच्छी लगती है और सुन्नत भी है खाना। गुलशन साहब फरमाइए। या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ें भाई ज़्यादा। बिल्कुल, उम्मीद है कि सुहेल भाई आपने ये तस्बीहात भी जो है नोट कर ली होंगी। गुलशन साहब फरमाइए, सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को सलाम। मौलाना साहब, मेरी तबीयत खराब बहुत रहती है, टेस्ट भी करवा लिया, दिल की धड़कन बोले कम करती है, दिल की धड़कन की बीमारी बताइए, तो इसके लिए कोई दुआ बता दे। मेरा आदमी का भी यही बीमारी है, दिल की। शुगर तो नहीं है आपको? डायबिटीज शुगर तो नहीं है गुलशन साहब? आपको शुगर तो नहीं है? हाँ, उसको शुगर भी है, मेरे तो नहीं है शुगर। उन्हें है। वजन कितना है आपका? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है? ना, नहीं, एकदम दुबली पतली हूँ मुझे एकदम। चलिए ठीक है। तैयबा साहिबा का सवाल भी ले लें? जी, उनका सवाल उनसे बात करते हैं, सवाल ले लेते हैं। जी तैयबा साहिबा फरमाइए। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे बच्चे के पैर को निशान है साहब, और उसके अंदर खुजली होती। किस रंग के निशान है? जी, काले कलर का है। काले रंग का है और उसमें खुजली होती है। ये दाग बढ़ भी रहा है कि उतनी का उतना ही है? पहले छोटे रहने शुरू हुआ था, पैदा हुए तो थोड़े दिनों के बाद, और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, क्या किया जाए? एलर्जी के लिए इन्हें अपने बच्चे के लिए चाहिए कि कपूर और नारियल का तेल गर्म करके इकट्ठा दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कपूर उसमें मिला के नारियल के तेल में गर्म करके रख लें और डब्बे में भर के रख लें, और रोज़ रात को उसके लगा दिया करें, और सुबह को जब वो नहाए या पाँव धोए तो उसके बाद तौलिया से साफ़ करा पाँव और नारियल का तेल सादा में लगा दिया, और एक कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी भी कहलाती है वो पीस के रख लें घर में, और एक चुटकी उसे दिन में 3 या 4 बार दें, इंशाल्लाह एलर्जी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। कोई दुआ जानना चाहें? हाँ, बच्चा जो है वो सिर्फ 100 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ ले तो इंशाल्लाह ताला उसका। अगर बच्चा बहुत छोटा है क्या ये पढ़ सकती है उसकी? बिल्कुल पढ़ सकती है, ये पढ़ के अल्लाह से दुआ करें अपने बच्चे के लिए कि अल्लाह मेरी बच्चे को इस बीमारी से शिफा देते। जी, गुलशन साहिबा का सवाल ले लेते हैं। दिल की धड़कन, जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टर। हाँ, गुलशन जो है उन्हें शुगर नहीं है तो वो एक आंवले का मुरब्बा रोज़ रात को खाया करें, अगर हो सके तो उस पर चांदी का वर्क भी चढ़ा लें, और एक अर्जुन की छाल आती है वो पीस के रख लें घर में, और आधा चम्मच दोनों टाइम, या तो ऐसे खाने के बाद खा लें या रात को 1-1.5 चम्मच भिगो दें और सुबह को उसे पका के उसे छान के फिर पानी पी लें, अपने हस्बैंड के लिए भी और वो भी, क्योंकि इनके हस्बैंड को शुगर है, उन्हें अनारदाने का जुशानदा दें, कि थोड़ा सा अनारदाना पका के उसका जुशानदा बना के उन्हें, तो उनकी दिल की धड़कन काबू में आ जाएगी इंशाल्लाह, दिल की कोई बीमारी नहीं होगी। और या वहाब ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में अभी भी पढ़ें, और या रहमान या रहीम या अल्लाह का विर्द रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब एक सवाल मेरी तरफ से, आपने माशाल्लाह बहुत सारी तस्बीहात बताई, दुआएं बताई, यानी अज़कार, क्या ये अज़कार भी एक तरह से हम कहते हैं कि ये तरीक़ा इलाज भी है, सुन्नत नबवी भी है कि हमारी ज़ुबान जो है अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रहे? दूसरी, जैसे एक तरीके से ये बीमारियों या मसाइल से निजात का ज़रिया है, वहीं ये याद इलाही भी है, तो क्या हमें दोहरा अजर मिलता है? बिल्कुल, ये असल में बात यह कुरान की एक आयत है कि उठते बैठते करवटों के बल मुझे याद करो, और मेरी जो आयात निशानी है उनमें गौर व फिक्र करो। तो ये जो हम तस्बीहात बताते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम है, जिससे कि लोग उसमें मतलब उसका विर्द करें और उसमें गौर व फिक्र भी करें कि अल्लाह की ये कैसी सिफ़ात हैं, कैसा रहमान और रहीम है। कि अब जो मैं तस्बीहात बताता हूँ, बहुत से लोग दवाई भी नहीं करते, तस्बीह पढ़ते हैं और ठीक हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो उनका फिर ध्यान अल्लाह की तरफ एकदम चौंक के जाता है कि इतना रहमान और रहीम कि बिना दवाई के ठीक कर दिया, क्योंकि सारी शिफा अल्लाह के हाथ है। तो इन तस्बीहात का बहुत असर पड़ता है, और अगर इनमें गौर व फिक्र भी करें सिफाती नामों में तो ये बिल्कुल जिक्र बन जाएगा इंशाल्लाह। दोनों जहान में इसका फ़ायदा होगा, यहाँ बीमारियों में और आखिरत में इंशाल्लाह ताला जन्नत। बहुत शुक्रिया वहाँ साहब तशरीफ़ आवरी के लिए भी और तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए भी। तो नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने सुना है कि ये तमाम तस्बीहात, ये तमाम औरात, तमाम अज़कार मसाइब व आलाम से निजात का ज़रिया भी है और उखरवी फ़लाह और कामरानी भी इसमें छुपी हुई है। शर्त यह है कि इसमें आपके दिल का खुलूस शामिल हो। उठते बैठते चलते फिरते किसी न किसी रूप में अल्लाह को याद रखें, अल्लाह के वजूद का एहसास अपने दिल व दिमाग में बसाए रखें और अपनी ज़बान को उसके ज़िक्र से तर रखें। हम बहुत सारी बातें करते हैं, लायानी बातें करते हैं, गुफ्तगू में वक्त बर्बाद करते हैं, उस गुफ्तगू को इबादत बना लीजिए। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कितने सारे ऐसे छोटे छोटे कलिमात हैं जो अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। आज के लिए हमारी गुफ्तगू यहीं तक, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि जी सलाम पर बिला तवक़्क़ुफ़ 25 अहम ख़बरों का सिलसिला शुरू होने को है। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।